محمد وآل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال رسول اللہ ان للحسین حرارتا فی القلوب لا تبرد ابدا. پرساداران سید الشہداء، عزاداران شہداء کربلا، آج جرسی سٹی نیو جرسی سے اسیران کربلا کی یاد میں یہ سالانہ جلوس، ماتمی جلوس برآمد ہونے جا رہا ہے. 1435 ہجری کا اسیران کربلا کا جلوس غم و اندوہ کے ساتھ، دکھ اور کرب کے ساتھ، رنج و الم کے ساتھ اسیران کربلا کی یاد میں ایکسچینج پلیس جرسی سٹی سے عزاداران حسین، ماتمداران، نوحہ خانان، مظلوم کربلا کے چاہنے والوں کے اجتماع کی صورت میں برآمد ہوا چاہتا ہے. آج سے 1374 سال پہلے عراق کے شہر کربلا میں شہید اعظم امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اہل بیت کو اصحاب و انصار نے اپنی جان کے نذرانے کی، اپنے مال کی قربانی اور ایثار کی جو مثال پیش کی، وہ نہ ماضی میں ملتی ہے، نہ حال میں ممکن ہے، نہ اس کا امکان استقبال میں. کربلا ایک ہی ہوئی اور اسی کربلا نے غدیر میں مکمل ہونے والے اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. کربلا وہ نہر ہے جس نے اسلام کے شجر اور اسلام کے باغ کی باغبانی کی ہے. کربلا وہ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ظلم ہار گیا اور صبر جیت گیا. کربلا وہ تحریک ہے جس میں رقص و سرود والے ہار گئے، تہجد و درود والے جیت گئے. کربلا وہ جہد مسلسل ہے جس میں حق کا علم قیامت تک کے لیے بلند ہو گیا اور باطل ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گیا. کربلا نے وقت کے ظالموں اور جابروں کے خلاف محدود وسائل سے اعلاء کلمہ حق کا درس دیا. دنیا کی جتنی آزادی کی تحریکیں سن 61 ہجری سے لے کر آج تک چلی، ان کے پیچھے تھیم کربلا کی تھی. سچ کہا تھا رسول نے، ان للحسین حرارتا فی القلوب، میرے حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے، ایک ہیٹ ہے، لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکے گی. آپ دیکھیں، ویدر بدلتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، اقتدار تبدیل ہوتے رہے، معاشرے بدلتے رہے، رسم و رواج چینج ہوتے رہے، مگر جو چینج نہیں ہوا وہ ذکر حسین. حرارت ذکر حسین شدت سے برقرار رہی. کوئی بھی کہانی، کوئی ٹریجڈی، کوئی واقعہ، کوئی سانحہ چند سالوں کے بعد بھول جاتا ہے. شہید کربلا کا غم بھولا ہی نہیں بلکہ ہر سال تازہ دم ہو جاتا ہے. اس کی ایک وجہ دکھیاری ماں کی دعا ہے.
दूसरी वजह असीरान करबला का वो किरदार है कि हम यजीद के घर में भी मजलिस हुसैन करें, हम यजीद के जिंदान में भी मातम हुसैन करें। अल्लाह ताला इस मजलिस जुलूस के बानियान को जज़ाए खैर दे और उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, खासतौर पर डॉक्टर अली रिजवी साहब के वालिद मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तवील ज़हमत नहीं देनी, चंद जुमले अर्ज करने हैं और उन चंद जुमलों में पहला जुमला ये कहना चाहता हूँ कि ये मजलिस हसरत सैयदा ज़ैनब व सैयद ज़ैनुल आबिदीन, ये मातम हसरत असीरान करबला। बीबी ज़ैनब ने उस वक्त भी मातम किया जब हाथ फंसे गर्दन पुश्ते नाका पर महमल पर पेशानी मारती थी और कहती थी हाय हुसैन, हाय गरीब। और अजीजों, एक मातम सैदानियों ने उस वक्त किया जब अली अकबर निकलने लगे। जिंदा एक ही जवान है जिस पे मातम हुआ है और वो हम शक्ल पैगंबर। और बीबियों ने जब अकबर की लाश आई तो पत्थरों से मातम। आज मैं इस मजलिस का आगाज शबीह पैगंबर के जिक्र से करना चाहता हूं और अंजाम असीरान करबला के तज़किरे पे हूं। अजीजों, मुख्तार ने जब अबुल खनूक को पकड़ा, जो यजीदी फौज का रावी था, अबुल खनूक से कहा कि अबुल खनूक, मुझे इल्म है कि तू कत्ले हुसैन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, तो ऐसे कर, मुझे तू करबला सुना दे, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। अबुल खनूक कहने लगा, मुख्तार, न तू करबला सुन सकेगा न मैं करबला पढ़ सकता। तू ऐसे कर, मुझसे सवाल कर, एक सवाल यहां बताऊंगा, जवाब, दूसरा सवाल एंड में और जवाब। पहला सवाल ये है, अबुल खनूक ये बता, करबला के जवानों में से मेरे मौला हुसैन को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? अबुल खनूक ने कहा, अब्बास और अली अकबर। मुख्तार ने कहा, इन दो में से ज्यादा प्यारा कौन था? कहा अली अकबर। मुख्तार ने कहा, कोई दलील? का दलील ये है कि जब भी तेरा मौला किसी जवान को भेजता तो खेमे पे खड़ा, खेमे के बाहर खड़ा दुआ करता रहता। मगर मैंने देखा था जैसे तेरे मौला ने अपने कड़ियल जवान को भेजा, जैसे जैसे अकबर का घोड़ा दौड़ा, वैसे वैसे बूढ़ा बाप कमर पे हाथ रखे हुए दौड़ा और कहता जाता था, महलन महला या अकबरा या अलिया। अकबर जरा रुक जा। जब अकबर रुके तो हुसैन इब्न अली कहते, अकबर, जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं, अपने घोड़े का रुख रखना मैदान की तरफ, अपने चेहरे का रुख रखना मेरी तरफ, ताकि मैं बार बार तुझे देखता रहूं। जब घोड़ा अकबर का रेत के टीलों में गायब हुआ तो हुसैन इब्न अली दौड़े और ये कहते जाते थे, ऐ मेरा चांद किन बादलों में गुम हो गया। माशाअल्लाह। ज़माने तालिब इल्मी में हमारे उस्ताद मना करते थे कि अकबर की शहादत कोई भी हुसैन की जरी पे न पड़े। माशाअल्लाह, आप रोने के लिए आए मेरी बहनें बेटी। चंद मुसीबतें हैं जो चंद जगहों पे पढ़नी मना। अकबर की शहादत हुसैन के रोजे पर,
سکینہ کی پیاس غازی کے روضے پر، زینب کی اسیری علی کے روضے پر، یہ برداشت رہا۔ بس طویل زحمت نہیں دینی، جلدی 2 جملے اور سن لیجیے۔ حسین ابن علی کا یہ بیٹا جب میدان میں گیا تو جو رجز پڑھا علی اکبر نے وہ کسی اور نے نہیں پڑھا، صرف اکبر نے پڑھا۔ حل من مبارز، حل من شجاع، حل من بطار، ہے کوئی سورما، ہے کوئی بہادر، ہے کوئی نامور جو میرے سامنے آ کر لڑے؟ بڑا عرصہ میں نے سوچا یہ رجز قاسم نے نہ پڑھا، اور محمد نے نہ پڑھا، غازی اور غازی کے بھائیوں نے نہ پڑھا، صرف اکبر نے یہ رجز کیوں پڑھا؟ کیوں سورماؤں کو پکار رہے تھے؟ کیوں جنگجوؤں کو بلا رہے تھے؟ اکبر سوچ رہے تھے کہ سارے سورماؤں کو، ناموروں کو میں مار دوں تاکہ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا تھکا ہوا بابا نکلے تو میرے بابا کو تکلیف ہے۔ ہر جوان نے گھوڑے سے گرتے وقت مولا کو مدد کے لیے پکارا، نہ عباس نے پکارا نہ اکبر نے پکارا۔ عباس نے اس لیے نہیں پکارا تھا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی وہ مدد کیا کرے، اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب بھی کوئی پکارتا تھا تو میں بابا کے ساتھ جاتا تھا، اب غریب کا کون رہ گیا جو میری لاش پہ لے آئے گا؟ ہر شہید نے سیدھا سلام کیا، اکبر نے الٹا سلام کیا، علیکہ منی السلام یا ابتا۔ آیت اللہ بشیر حسین نجفی سے میں نے قبلہ سے پوچھا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ قبلہ پہلے تو دیر تک روتے رہے کربلا کا رخ کر کے، پھر کہتے ہیں شریعت محمد کا قانون یہ ہے سیدھا سلام کرو تو اگلے پہ جواب واجب ہے، اگر الٹا سلام کر دو تو اگلے پہ جواب ساکت ہے۔ اکبر یہ سوچ کے الٹا سلام کر گئے، نہ معلوم میرا غریب بابا اب جواب کی ہمت بھی رکھ سکتا، جواب دے سکے یا نہیں دے سکے۔ ہر لاش پہ شیر کی طرح جانے والا میرا مولا اکبر کی لاش پہ ایسے گیا جیسے 2 سال کا بچہ چلتا ہے گر جاتا ہے، چلتا ہے گر جاتا ہے، لاش اٹھائی، آخری جملہ، بس یہیں سے ماتم شروع ہو جائے۔ اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول کرے۔ ایک کا ایک جملہ ہے، مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ ماتم کریں، جملہ ایسا پڑھ رہا ہوں۔ میں بچہ تھا، مہاجرین کے امام بارگاہ اپنی ماں کے ساتھ بھکر میں گیا تھا، آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم نے وہ مجلس پڑھی تھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ پڑھا، ساری رات میری ماں یہ کہتی تھی ہائے اکبر، اور ہمارا گھر تھا مہاجرین سادات کے محلے میں، مجھے نہیں یاد کوئی سیدانی اس رات سوئی ہو یا کسی نے چھت پہ جا کے ہائے اکبر نہ کیا، ساری رات وہ جملہ سن لیں اور ہم شروع کرتے ہیں جلوس۔ جملہ یہ تھا جو قبلہ نے پڑھا تھا کہ حسین جب لاش لے آئے نا تو اپنی بہن سے کہا، بہن زینب ذرا اپنی بھابھی کو اطلاع دے دے۔ جناب زینب نے اماں فضا سے کہا، اماں فضا میرے اندر ہمت نہیں رہی کہ میں اطلاع دوں لیلا کو کہ بیٹا مر گیا، تو جا اطلاع۔ جب جناب فضا آئی تو عجب منظر دیکھتی ہے کہ جناب لیلا قناۃ خیمہ پہ یوں ہاتھ مار رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا بی بی؟ کہتی اماں فضا جب سے میرا اکبر گرا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اماں فضا پکڑ کے سہارا دے کے فضا لے آئی۔ جب جناب لیلا آئی نا، بس یہاں تک تو مجلس تھی سب کے لیے، اب مجلس ہے خواتین کے لیے۔ یہ جملہ جو قبلہ نے پڑھا تھا، جو خواتین جہاں موجود ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک جملہ اور التماس سے دعا۔ جناب لیلا آئی، دیکھا کہ فوارہ خون کا جاری تھا اکبر کے سینے سے،
اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ منظورین کو شفا دے، قاسم اور مہدی کو بھی اللہ اس تذکرہ اکبر سے شفا دے۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ بیوی لیلا نے چلو بھرا اکبر کی چھاتی کے خون اور اپنے سر میں ملا، حسین ابن علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہی ہو اکبر کی ماں؟ کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سیرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگے حنا کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا بیٹے کی چھاتی کے خون سے ماں کے سفید بال۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ عزاداران سید الشہداء اسیران کربلا کی یاد میں 1435 ہجری کا جلوس عزاداری جرسی سٹی نیو جرسی کے ایکسچینج پلیس سے شروع ہو کر سٹی ہال پر اختتام پذیر ہوا ہے۔ یہ جلوس یزید کے جرائم کے خلاف مسلسل احتجاج کا حصہ ہے۔ یہ جلوس حق و باطل کے مارکے میں حق کی حمایت کا جلوس ہے۔ یہ جلوس مظلوم کی حمایت کا جلوس ہے۔ یہ جلوس ظالم کے خلاف زنگ خطر ہے۔ یہ جلوس انتقام خون حسین لینے کے خواہش مند عزاداروں کا جلوس ہے۔ یہ جلوس ان بیویوں کی یاد میں ہے جنہوں نے وسائل کے بغیر کوفہ و شام کو فتح کیا۔ یہ جلوس اس بی بی زینب کی تاسی میں ہے جس نے کربلا کو محفوظ کیا۔ آج پاکستان میں ان جلوسوں پر راولپنڈی میں پابندی لگ چکی ہے، اور اس کی وجہ وہ یزیدی عناصر ہیں جو عاشور کے دن یزید کی نجس روح کو اپنے تئیں خوش کرنے کے لیے یزید علیہ السلام کہہ کر مسجدوں سے آوازیں بلند کرتے ہیں، جن مسجدوں کو خون حسین نے زندہ رکھا ہے۔ ان یزیدیوں نے اپنی ہی مساجد کو خود آگ لگا کر شیعیان علی اور عزاداران حسین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہاں پر امریکہ کی میٹروپولیٹن ایریا کی تمام شیعہ انجمنوں اور محبان اہل بیت اہل سنت کی طرف سے اس بات کا برملا اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی شیعہ مسجد کو جلانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے اماموں نے عبادت گاہوں کے احترام کا حکم دیا ہے۔ ہمارے اماموں نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری کربلا میں جہاں مسلمان کا خون بہا ہے وہاں وہب قلبی کا بھی خون بہا ہے، جو کنورٹڈ ہے مگر چند لمحے پہلے کرسچن تھا۔ شہدائے کربلا میں صرف ایک خاتون شامل ہے اور وہی حضرت عیسیٰ کی قوم سے تعلق رکھنے والی ہے۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ شیعیان علی کو اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا ہوگا، اس لیے کہ راولپنڈی میں غنڈوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شیعہ یہ شہر چھوڑ دے، اور نواز شریف کی حکومت کے غنڈے پہلے یہ کہہ چکے ہیں
کہ شیعوں کو یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ میں یہاں پر برملا اعلان کر رہا ہوں، ان غنڈوں کو یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے جو یزید کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ ملک حسین ابن علی کی وجہ سے حاصل ہوا تھا اور حسین ابن علی کے تذکرے سے ہی باقی رہے گا۔ تشکیل پاکستان میں ہمارے بزرگوں کا خون لگا ہے، ہماری قوم کی دولت لگی ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں نے مل کر پاکستان بچایا تھا اور ہم دونوں مل کر پاکستان بنایا تھا، مل کر پاکستان کو بچائیں گے بھی مل کر۔ ہم نے تیسری قوم کے خلاف احتجاج کرنا ہے جس کا شجرہ نسب 1374 سال کے بعد بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم شجرے والے لوگ ہیں، ہم بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں، ہم اس ملک پاکستان میں عزت سے جیئیں گے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان حکمرانوں کو کہ یہاں پر مانچسٹر کے سٹی ہال میں مجلس حسین ہوتی ہے، ماتم حسین ہوتا ہے، جرسی کے سٹی ہال میں میئر کی طرف سے مجلس و ماتم کا اہتمام ہوتا ہے اور خود کو کلمہ گو رسول کے کہنے والے نواز رسول کے ماتم پہ پابندی لگاتے۔ ساری دنیا کو یہ میسج معلوم ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ شیعہ سنی اختلاف کی سازش پاکستان میں یا دنیا بھر میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تیسری قوم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور میں آج کے شرکاء سے گزارش کرتا ہوں اگلے سال جب اسیران کربلا کے جلوس میں آئے تو کم از کم ایک اہل سنت کے بھائی بہن کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اب اس جنگ میں ہم نے متحد ہونا ہوگا، ہم نے متفق ہونا ہوگا اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم ایسے ہی جیتیں گے جیسے نانا نے بھی جیتی تھی، نواسے نے بھی جیتی تھی۔ دنیا میں کوئی جلوس نکلتے ہیں، ایک نانا کا جلوس ہے جو ربیع الاول میں نکلتا ہے، ایک نواسے کا جلوس ہے جو محرم میں نکلتا ہے۔ یہی تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ جلوس جیتنے والے نکالتے ہیں، ہارنے والے نہیں نکالتے۔ نانا بھی جیتا تھا، نواسا بھی جیتا تھا۔ حکومت پاکستان کی سرد مہری کو راولپنڈی میں ان کے ناقص انتظامات کو یہ اجتماع کنڈم کر چکا ہے اور ہم کنڈم کرتے رہیں گے۔ اور حکومت پاکستان کو میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھے یہ میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا ہے۔ جب میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایک یزیدی مولوی عزاداران حسین کے خلاف عاشور کے دن لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر رہا ہے کہ آؤ ہم حسین کا جلوس روکے، ٹویٹر پر یہ چیز موجود ہے۔ اس وقت انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اس
वक्त इंतजामिया के लोगों ने इंतजाम क्यों नहीं किया, अज़ादारी के जुलूसों की हिफाजत क्यों नहीं की। याद रखिए, हमारी तारीख में अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुल्ह की बैकग्राउंड मौजूद है तो मुख्तार के इंतकाम की भी तारीख मौजूद है। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अली का दर्द जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, अली का दर्द जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, अली का दर्द जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। मैं इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम खवातीन और हजरात का, शिया और सुन्नी मुसलमान भाई बहनों का शुक्रगुजार हूँ। आज आपने असीरान करबला की याद में इतनी कसीर तादाद में सर्दी के मौसम में शिरकत की है। हुसैन इब्न अली का पुरसा, हुसैन इब्न अली की बहनों का पुरसा रसूल को दिया है। रसूल इस्लाम अली व बतूल और तमाम आइम्मा, आप सब पे राजी और खुशहाल हो। बस मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि ये जुलूस ज़ैनब का जुलूस है, ये जुलूस उम्मे कुलसूम का जुलूस है, ये जुलूस फातिमा कुबरा का जुलूस है, ये जुलूस फिज़ाओ लबाबाओ लैलाओ रबाब का जुलूस है। ये उन बीवियों की याद में जुलूस है जिनको अपने प्यारों पर